प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान हसीन सकाफती रंगों का इम्तिजाज। बलूचिस्तान एक ऐसा जुग्राफियाई खिता है जहाँ पे हमें पहाड़ भी नज़र आते हैं, साहिल भी नज़र आता है, साहिल भी नज़र आता है और चटियल मैदान भी नज़र आते हैं, पथरीले मैदान भी नज़र आते हैं। वहीं पे कुछ हमें सकाफती रंग भी नज़र आते हैं और ये खिता एक सकाफती मुख्तलिफ सकाफती रंगों में रंगा हुआ एक खिता हमें नज़र आता है। यहाँ पे हमें ढोल की थाप भी नज़र आती है, ऊँटों की घंटियाँ भी सुनाई देती हैं और ढोल की थाप भी सुनाई देती है। चलते हुए ऊँट हमारी आंखों को बहुत भले लगते हैं, सर्बफलक पहाड़, बहते हुए चश्मे भी हमें नज़र आते हैं और साहिल से सरपटकता हुआ पानी हमारे लिए बहुत दिलकश एक समा पैदा करता है। वहीं पे शाम को किसी सहरा में बजती हुई मौसीकी और पहाड़ों का सोज भी हमें महसूस होता है। इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज सकाफती हवाले से एक वसी मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब बहराम बलोच साहब। बहराम बलोच साहब, आपको अहवाल बलोचिस्तान प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं भी आपको बलोची में वशात करता हूँ, ठीक है ना? वशात, अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे बलोची ज़बान, बरावी ज़बान, पश्तो ज़बान, हज़ार की ज़बान बोली जाती है। कोयटा शहर की बात करें तो ये एक मल्टी लैंग्वेजेस सिटी है। यहाँ पे आपको बहुत सारी ज़बानें में बोलने वाले कोयटा शहर में मिल जाते हैं। तो एक जो सकाफ़त से और ज़बानों से और मुख्तलिफ सकाफ़ती रंगों से दिलचस्पी रखने वाला इंसान है, उसको कोयटा शहर में उसके देखने के लिए, उसके समझने के लिए बहुत कुछ है। तो बहराम बलोच साहब, आगाज़ करते हैं हम बलोची सकाफ़त से। यहाँ से आगाज़ करते हैं, आप हमें बताएं कि बलोची सकाफ़त में हमें गैरत नज़र आती है, मेहमान नवाजी हमें नज़र आती है और बलोची सकाफ़त के एक अपने मखसूस फ़नून है। इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक अली भाई, आपने जो है मुझे एक अच्छा मौका दिया कि मैं आज बलूचिस्तान और बलोच की सकाफ़त और बलोच की गैरत और नामूस पर बात करूं कि ये वो कौम है या वो ज़ुबान है, ठीक है ना, जो है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले, ज़ुबान एक ऐसा चीज़ है कि अगर जिस ओलिया में मैं बैठा हूँ, मैं किधर जाऊँ किसी को पता नहीं है क्या है, लेकिन जब मैं ज़ुबान मतलब जिस ज़ुबान में बात करता हूँ तो अगले को एकदम पता चलेगा कि वो बलूची में बात कर रहा है, उर्दू बोल रहा है, पश्तो बोल रहा है, ब्रावी बोल रहा है। तो इसी तरह जो है ना, एक बलूची लैंग्वेज का अपना एक रिच कल्चर है, वो अभी का नहीं है। आपको जो है ना दूसरी तीसरी से जो है ना इस्लामिक कैलेंडर में भी नज़र आता है, तारीख़ में। इससे पहले आप देख ले, बलूचिस्तान में लेज़र डिग्रेड की फ़ौज गुजरी है, वो भी एक तारीख़ का हिस्सा है। इसके साथ मोहम्मद बिन कासम, जो बाबुल इस्लाम कहा जाता है, मकुरान से जो है ना वो उतरे हैं और फिर आगे सिंध करते हुए फतवात को कहाँ तक ले गए। ये सारा बलूचिस्तान और बलोच कल्चर का एक हिस्सा है। बलोच कल्चर का और बलोच सकाफ़त का और बलोची जो हम कपड़े पहनते, बलोची डोच कशीदाकारी, ये भी सदियों से चलता आ रहा है। अगर आपको याद हो, आपने तारीख़ में पढ़ा हुआ, जब ईरान के शाह ईरान के जो हुक्मरानी के 100 साल पूरे हुए थे, तो उसने क्वीन को उसने अपने इलाके में कहा था कि जी आप हमें कोई ड्रेस सजेस्ट करें कि हम उसके लिए वो लिबास तैयार करें जो मेरे 100 साल के कल्चर के जो फंक्शन है और हम जब तख्त पर बैठे उसमें खूबसूरती में इजाफा हो। तो आखिरी जो उन्होंने सेलेक्ट किया था वो बलूची लिबास था और वो मकुरान का बलूची कशीदाकारी जो आज भी मौजूद है। अच्छा, ज़ुबान की अगर हम बात करें, ज़ुबान भी जो है ना बहुत पुराना ज़ुबान है जो अभी तक चलता आ रहा है और तारीखदान ये कहते हैं कि जी ये बलोची ज़ुबान और बलोची कल्चर इराक हलब से होता हुआ ईरान से फिर बलूचिस्तान और आगे आपको इंडिया में भी मिलेंगे, रशिया में भी, आज़ाद रियासत में, तकरीबन दुनिया के 15 से 16 ममालिक में आपको बलोची स्पीकिंग लोग मिलेंगे। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात यह है कि बलोची ज़ुबान की जो आपने सवाल किया था कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आज तक इस ज़ुबान को कायम रखने में वफाकी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, एक अहम रोल अदा कर रहा है फ्रॉम डे फर्स्ट, पहले दिन से लेकर आज तक। अच्छा, वफाकी हुकूमत कर रही है। आप देख ले, उस ज़माने में उलस एडिटर ने, अखबार ने, मैगज़ीन निकलते थे PTV बोलान के शक्ल में, रेडियो पाकिस्तान के शक्ल में, और उस जो है ना आइन के अंदर जो दिया हुआ है उसके मुताबिक उन ज़ुबानों के लिए काम कर रहे हैं। बाकी आपने जैसे उनकी मेहमानदारी के लिए कहा है, मैं आपको बता दूं
کہ اب ابھی بھی جو ہے نا مکران اور رخشان بیلٹ میں چلے جائیں. اچھا یہ بلوچ جو ہے نا مطلب مشقت کے بعد پھر زیادہ مشقت میں پائے جاتے ہیں. میں باہر ممالک کی بات کر رہا ہوں اور وہاں سے یہ لکائی بلوچی ٹائپنگ بلوچی پہلا جو رسالہ نکلا تھا بلوچی کشیدہ کاری وہ مشقت سے بھی آپ کو ملتا ہے. اور پھر یہ کرتے کرتے جو ہے نا پھر ادھر آتا ہے. اور رخشان اور مکران میں آپ ابھی بھی وزٹ کریں. مہمانداری کے حوالے سے میں بتا دوں کہ آپ نے جتنا بھی بڑا گھر بنایا ہو محل بنایا ہو ایک جو ہے نا ہم لوگ بیٹک کہتے ہیں جو گیسٹ روم یا مہمان خانہ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ کے بلوچی زبان اس کو بیٹک کہتے ہیں. انہوں نے اپنے جو ہے نا مین انٹرسٹ کے ساتھ ایک بنایا ہوا ہے. وہ آج بھی میرے کم سے کم میرا تعلق پنجگور مکران سے ہے. میرے دونوں دادا اور نانا کے گھر کے باہر وہ بیٹک موجود ہے. تو میں نے جب دریافت کی کیا بولتے زمانے میں جب مہمان آتے تھے تو وہ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے دن ہو رات ہو. صحیح ہے. مہمان آتے تھے تاکہ وہ رہے. مہمانداری کا یہ ہمارا لیول تھا. اور اگر اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا تو خاتون آتے اور پردے کے ساتھ پوچھتی تھی کہ آپ کو یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کہاں سے آئے کہاں جا رہے. آپ اگر رات کو ادھریے یا دوپہر کا ادھریے ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے کھانے کا انتظام کریں گے چاہے ہمارے اپنے گھر میں کھانا ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ مہمانداری کی. اچھا غیرت کی اگر آپ بات کریں غیرت پر آپ بہت سے تاریخ موجود ہے. خاص طور پر خواتین کے حوالے سے آپ دیکھ لیں جب وہ آتے تھے کہ جی خواتین کہتے تھے جنگیں بند ہو جاتے تھے اور خواتین کے جو ہے نا کہنے پر جو ہے نا بڑے بڑے فیصلے ہوتے بھی تھے. اور اگر وہ کہتے تھے کہ اس سے میرے جان یا میرے قبیلے یا اس کو خطرہ موجود ہے تو وہ فیصلے واپس بھی ہوئے ہیں. اور موجودہ صدی میں زیادہ نہیں 25-30 سال پہلے بھی آپ کو بلوچستان میں یہ واقعات ملیں گے جو خواتین آئے نواب اور سردار کے گھروں میں کہ بھئی یہ جنگ بند کر دو. اس کے 2 طریقے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. عموماً یہ ایک زیادہ تر یہ ہوتا تھا جو ہے خواتین کوئی بھی ہو خاتون یا خواتین کوئی بھی ہوتی تھی وہ اگر دوپٹہ پہن کر نہیں مطلب دوپٹہ نہیں پہنے ہوئے اور اس کے نواب صاحب یا سردار یا میر یا ٹکری کے گھر جاتے تھے کہ وہ پھر اس کو کہتے اپنے بندے سے پوچھتے تھے مطلب اپنے کسی فیمیل کو بھجواتے تھے آپ پوچھ لے وہ کہتے تھے یہ وہ آئے کہ جی خدا را یہ جنگ بند کر دے. تو وہ اس کو دوپٹہ پہناتے تھے کہ بھئی آج سے آپ ہماری بہن ہو. ٹھیک ہے. منہ بولی بہن ہو. اور ایک دم کہا جاتا تھا کہ جی آپ جو ہے نا اس جنگ کو بند کریں. تو یہ سارے جو ہے نا بلوچ کلچر اور بلوچ ثقافت کا ایک حصہ ہے. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھ لیں یہ چیزیں ایک مغربی الغار آپ کا ہے موجودہ سچویشن کا ہے. یہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ناراض نہیں ہوں اس میں تھوڑا سا جذباتی پن ہو سکتا ہے. میں غلط تو زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ثقافت اپنے الغار غیرت مہمان نوازی سب چیزوں کو ہم کھوتے جا رہے ہیں کھوتے چلے جائیں. اچھا یہاں پہ جب آپ نے مکران کی بات کی ہے تو یہاں پہ ہم اس پورے ریجن میں ہمیں ایک اس خطے کی ایک مشہور لوک داستان ملتی ہے سسی پنو کے حوالے سے جس پہ بہت زیادہ کام ہوا. فلمز بھی بنی ڈراموں میں ٹچ دیا گیا لوک گیت بنے قومی زبان میں بھی گیت بنے اور یہ ایک بہت بڑی داستان ہے جس کا ہر دور میں ذکر ہوتا رہا ہے. یہ کیسے منسلک ہے اس بلوچ بیلٹ سے یہ سسی پنو کی جو داستان شروع ہوئی؟ دیکھیں جی وہ حقیقت میں جو ہے نا ایک محبت کی خوبصورت داستان ہے سسی پنو کی. اور وہ جو ہے نا جب اگر غلط نہیں سندھ سے مکران آتے ہیں اور وہ جہاں اس کو اس طرح کہتے ہیں تاریخ دان جو کہ مطلب سٹوری ہے لیکن جو بتا رہے کہ وہ سوداگر کوئی وہ بھی کسی نواب کے یا سردار کے فیملی تو وہ آتے کھجوروں کا سودا کرنے. کیچ کا ذکر ہمیں کیچ کا تربت کیچ کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک اس کا ابھی بھی ہے. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان جو اس کا میری کہتے ہیں نا کلات ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے میرے خیال میں اس سال سے وہاں کام بھی شروع ہوگا. اور جو ہے نا سسی کا ادھر پنو کا جو ہے نا بیلا کے آس پاس کے کہتے ہیں قبر موجود ہے. اچھا جی یہ ایک بڑی مشہور اور دلچسپ رومانوی اور ایک مضبوط محبت کی ایک عشقیہ داستان ہے جس میں تھوڑی سی ٹریجڈی بھی موجود ہے پشتو بلوچ کلچر میں. اچھا یہاں پہ ہم اگر پشتون کلچر کی طرف جاتے ہیں تو جب پشتون کلچر کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں حجرہ نظر آتا ہے اتر نظر آتا ہے اور پشتون کلچر کی ایک اپنی مخصوص روایات نظر آتی ہیں. اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں اگر میں یہ اس کو اس طرح کہوں نا کہ تقریباً بلوچ پشتون کلچر ایک جیسے ہیں.
اس میں تھوڑا سا جو چینج آتا ہے نا، جہاں چینج میں نے محسوس کیا، میں اپنے اس پر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ بلوچ جو یہ مکران، رخشان، یہ نصیر آباد بیلٹ جو پھر سے ٹچ ہوتا ہے، تو وہ ہم نصیر آباد پھر بھی اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ رخشان اور مکران وہ ڈرائی ویدر کے رہنے والے لوگ ہیں. وہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہے نا، اگر ہم لاندی تباہ بلوچی میں تباہ کہتے ہیں نا، تو پشتون جو ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ سرد علاقوں کے لوگ ہیں. ہم گرم علاقوں کے لوگ ہیں، وہ سرد علاقوں کے لوگ ہیں. اور بلوچ کا اپنا پشتون کا بھی ایک ثقافتی اور زبان کا ایک تاریخ ہو رکھتا ہے. اور پشتو زبان کا اس کو جو فائدہ ہے اور جو اس کے لٹریچر، اس کے کام جو زیادہ ہوئے ہیں وہ افغانستان میں، اور افغانستان کا وہ ریکگنائز ایک لینگویج ہے جس کے وجہ سے اس کا زبان زیادہ ترقی یافتہ، اور آپ کو ونڈوز ڈوز جو ابھی تو خیر نہیں رہے، اور انسائکلوپیڈیا اور ان کو ملے گا. اور باقی آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کی جو کشیدہ کاری ہے وہ جو ہے نا ایک پتلے سے کپڑوں پر وہ کشیدہ کاری کیا جاتا ہے. پشتون بیلٹ میں جو لباس ہوتا ہے وہ پشتون کا آپ دیکھ لو موٹے سا، اس کو کیا کہتے ہیں، اس پر وہ کام ہوا ہوتا ہے. تو اس سے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم گرم علاقے کے، وہ سرد علاقے کے. صحیح ہے. باقی وہ جو ہے نا اسی طرح جو تاریخ میں آپ دیکھ لیں، جنگجو بھی ہے، مہمان نواز بھی ہے، اور غیرت پر لڑنے والے بھی ہیں، غیرت پر ڈٹنے والے بھی ہیں. اور جو ہے نا آپ دیکھ لیں ان کے جو ہے بہت سے جنگیں ان کے ہوئے ہیں. میں اگر غلط نہیں ہوں، میرے خیال میں زیادہ جنگیں اس طرف ہوئے ہیں، اس بیلٹ کی طرف سے ہوئے، لیکن اتنے نہیں ہوئے ہیں. اور اس کے آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کا انہوں نے ایک 40 سال کا جنگ لڑا ہے. اس میں ہم ڈیبیٹ میں نہیں جائے کیوں لڑا ہے، کس طرح ہوا ہے. وہ اسی چیز پر ہوا ہے، اپنے سرزمین کو دفاع کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے یہاں جو ہے نا اگر جو ہے کھجور پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں چاول ہے، سیب ہے، چھوٹے سیب والے نہیں ہے. آپ پشتون بیلٹ کی طرف آئے، آپ کو پھر جو بادام ملیں گے، انار ملے گا آپ کو، جو ہے نا سیب، وہ جو تور سیب کہتے ہیں، باقی سیب ہوتے ہیں، چیری کا ایک وہ ہوتا ہے. یہ سارے چیزیں آپ کو وہاں ان کے ملیں گے. اور وہ بھی اسی طرح مہمان نواز ہے. ابھی دوبارہ کر رہے. اور براوی کا جو کلچر ہے وہ آلموسٹ بلوچ کلچر کے تقریباً ایک جتنے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ہر 15 کلومیٹر 15 سے 25 کلومیٹر بعد ایکسنٹ چینج ہو جاتے ہیں، لہجے چینج ہو جاتے ہیں. اسی کے اثرات ہیں. اور ان کے اپنے جو ہے نا کیا بولتے ہیں بکس ہیں، ان کے اپنے اکیڈمیز ہیں، ان کے اپنے لوگ گیت ہیں، ان کے اپنے جو ہے نا کہانیاں ہیں. اسی طرح وہ بھی بلوچستان کے سے جیسے باقیوں کا ہم نے ذکر کیا ہے. اچھا، یہ جو درہ بولان ہے یہ ایک قدیمی گزرگاہ رہی ہے، اور درہ بولان اور یہ ایک بہت دلکش منظر پیش کرتا ہے. مہر گڑھ ایک قدیم تاریخ ہے. اگر یہاں پہ امن ہو جاتا ہے تو یہ یہاں سے کتنا ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں. دنیا بھر کے ٹورسٹ اس درے کو دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں. بل کھاتی ہوئی سڑکیں، بل کھاتی ہوئی ٹرین جا رہی ہے، گہری کھائیاں میں نظر آتی ہے، اور ساتھ میں ہی کہیں ہمیں مہر گڑھ کی تہذیب بھی نظر آتی ہے. تو امن سے مشروط یہ سارا ایک ریجن ہے. اگر یہاں پہ امن ہو جاتا ہے، گولیوں کی ترتراہٹ سے زیادہ سازوں کی آواز آتی ہے، کلرز ہمیں ثقافتوں کے نظر آتے ہیں، تو دنیا بھر کے لیے یہ ایک بہت پرکشش مقام بن سکتا ہے.